बुर्ज हमल एरीज, ये मुकम्मल चांद आपके 8वें घर में होगा, जबकि चांद के साथ जूनो और लिलित जैसे सियारचे भी मौजूद होंगे। 8वां घर ज़िंदगी में गहराई, जज्बाती तब्दीली, जिनसी ताल्लुक़, माली इश्तराक, विरासत और मौत जैसे पेचीदा मगर ताकतवर मौज़ूआत से मुतल्लक़ होता है। इससे ज़िंदगी की नई शुरुआत और अंदरूनी जो इनरली आपकी जो चेंज आ रही होती है उसका मरकज़ समझा जाता है। जब यह घर जो है वो एक्टिव होता है तो मौत की याद दहानी भी साथ लेकर आता है, जो कि हमें ज़िंदगी की कदर और कीमत का एहसास दिलाती है। ऐसे में वो लोग जो मौत को याद रखते हैं वही ज़िंदगी की असल अहमियत को बेहतर तौर पर समझ पाते हैं। इस घर के तहत वो माली फ़ायदे भी आ सकते हैं जो गैर मुतवक्को होते हैं, मसलन विरासत में से हिस्सा मिल जाना, सरमायाकारी से नफ़ा मिल जाना, या कोई पुरानी रकम जो अचानक आपको वापस मिल जाए, तो इस तरह से भी सामने आता था। ये सब इम्कानात इस वक्त जो है ना वो मुतहर्रिक हो सकते हैं। मुकम्मल चांद के ज़ेर असर कई राज जो हैं वो अफशा हो सकते हैं, यानी ओपन हो सकते हैं, सीक्रेट जो है ना बाहर आ सकते हैं। मालियाती जो मामलात में बड़े फ़ैसले जो हैं वो दरकार होते हैं, ख़ास तौर पर वो जिनमें आपके साथ कोई और भी शरीक हो, जैसे शरीक हयात है या आपका शरीक कार है, यानी बिज़नेस पार्टनर है। तो रिश्तों में हुदूद, वफ़ादारी और एतमाद के सवालात भी उभरते नज़र जो है ना वो इस वक्त आते हैं, ख़ास तौर पर जब जूनो इस वक्त जो इस वक्त रुजत का शिकार भी है, तो इन मौज़ूआत में उसकी असरात की वजह से शिद्दत पैदा हो सकती है। हमारा मशवरा यही है कि इस वक्त आपको अपनी हदूद का तयन कर लेना चाहिए। नहीं कहना किसी मामले में भी किसी को भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस वक्त आपको ये सीखना पड़ेगा। और क्योंकि हर फ़ैसला जो होता है वो जज्बात में आकर आपको गुरेज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए अपने आप पे। थेरेपी है, किसी भी किस्म के मुराकबा है, या बातन की तरफ आपको तवज्जो देना जो इस वक्त आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आपके ज़ायचे में इस वक्त मरीख जो है वो वैसे भी तो आपका हुक्मरान सियारा है, तो बुर्ज असद में मौजूद है। अब ये अगर देखा जाए तो आपके 5वें घर का चूँकि इस वक्त हाकम बना हुआ है, ये घर जो रोमांस, गैर रस्मी मोहब्बत, तफरीह, तख्लीकी सरगर्मी और बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात को ज़ाहिर करता है। ये 5वें घर की बात हो रही है। मरीख की यहाँ मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि आपकी तवानाई और तख्लीकी ख्वाहिशात उरूज पर हैं। आप कुछ नया, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और ये ख्वाहिश मोहब्बत या तख्लीक के किसी भी शोबे में नुमायाँ हो सकती है। इसी रुझान के तहत आप बच्चों के साथ वक्त गुजारने या अपनी तख्लीकी सलाहियतों को निखारने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ चूँकि ये बड़े स्टार का जिक्र है, तो अब ज़ोहर का जिक्र अगर करेंगे जो इस वक्त आपके 12वें घर यानी बुर्ज हौत में मौजूद है। ये घर जो है रूहानियत, लाशऊर, तन्हाई और अंदरूनी सफ़र की अलामत है। ये वक्त थोड़ा बोझल और गहरा महसूस हो सकता है, लेकिन दर हकीकत ये बातनी सफाई और रूहानी ततहीर का, इस सफाई का जो है वक्त है। यहाँ आपको अपनी गलतियों से सीखने, दिल को हल्का करने और माजी की जो तलखियाँ हैं उनसे आज़ादी हासिल करने का मौका मिल सकता है। तन्हाई से आपको नहीं घबराना चाहिए, बल्कि इसको खुशनासी के एक अमल के तौर पर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए, ताकि अपने आप को आप प्रॉपर समझ पाएँ और आपके अंदर अपनी खूबियों खामियों को बंदा देखता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं हो सकता है। तो मुश्तरी की मौजूदगी इस घर में सीखने के अमल को जो बढ़ावा देती है, और नए मज़ामीन, हुनर या ज़ुबानें सीखने के मौके पैदा होते हैं। तालीम, सहाफ़त, एडिटिंग या सोशल मीडिया जैसे शोबों से वाबस्ता अफराद के लिए ये एक नहायत मौफिक जो है ना या पॉजिटिव जो ये टाइम है। तो यहाँ वीनस भी चूँकि मौजूद है, जो इन रुझानात में मज़ीद खूबसूरती और कशिश जो है वो पैदा करने का सबब बन रही है। यहाँ बन रहा है ये जो हमारा वीनस है। तो यूरेनस जो पिछले 7 साल से आपके मालियाती घर में है, अब मुकम्मल चांद से जो है ना वो बिल्कुल नज़र आ रहा है, जिसका मतलब यही है कि माली ज़िंदगी में अचानक तब्दीलियाँ मुमकिनात में से हैं या मुमकिन हो सकती हैं। आमदनी के ज़राए तब्दील हो सकते हैं, या पैसे से मुतल्लिक़ आपकी सोच में वाज़ेह तौर पर कोई तब्दीली आ सकती है। यह तब्दीलियाँ मुस्बत भी हो सकती हैं और चैलेंजिंग भी हो सकती हैं। अतारत भी यहाँ मौजूद है जो मनसूबा बंदी में आपको मदद दे सकेगा और इन बदलते हालात को संभालने में आपको सहारा भी दे सकेगा। अब अगर बात की जाए कि पहले घर की जो आपकी जो ज़ात है, उसकी पहचान है, शख्सियत और नए जो आगाज़ हैं उनसे मंसूब है चुके, तो यहाँ इस वक्त नेपच्यून और कैरोन जो है ना वो मौजूद है। नेपच्यून आपको अपनी शनाख्त के बारे में उलझन में डाल सकता है, लेकिन कैरोन यहाँ कह रहा होगा कि या कहेगा कि यही वक्त है अपने ज़ख्मों को संभालने, समझने और इनसे ताकत हासिल करने का,
چونکہ آدمی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے وہ زیادہ انرجی لیتا ہے، حوصلہ اس کا جوان ہو جاتا ہے۔ آپ خود سے سوال کر سکتے ہیں کہ میں اصل میں کون ہوں، اور یہی سوال آپ کو اپنی اصل پہچان کی طرف لے جائے گا۔ جب آپ اس پہ سرچ کریں گے، ورک آؤٹ کریں گے، تو یہ زخم اور درد جو ہے، اگر آپ ان سے کچھ سیکھنے پر آمادہ ہو جائیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت بھی بن سکیں گے۔ آخر میں پلوٹو برج دلوں میں، یعنی آپ کے 11ویں گھر میں، جسے سوشل سرکل، نیٹ ورکنگ، ٹیم ورک اور خواہشات کا گھر کہا جاتا ہے، یہاں آپ کے تعلقات جو ہیں ان میں ان کی جو گہرائی ہے، ڈیپتھ ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ یعنی تعلقات کی میں یوں سمجھوں گا کہ نوعیت چینج ہو سکتی ہے۔ کچھ پرانے لوگ آپ کی زندگی سے نکل سکتے ہیں، لیکن ان کی جگہ نئے اور سچے ساتھی آپ کے ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے حلقے میں کچھ نیا، کچھ بامعنی اور کچھ بڑا شروع کرنے کی کوشش کریں، اس کے بارے میں پلان کریں اور سوچ سمجھ کے اپنے حالات و واقعات کے مطابق جو ہے وہ پریکٹیکل ایکشن۔ برج ثور ٹورس، یہ مکمل چاند جو ہے ٹورس والوں کے 7ویں گھر میں چونکہ ہو رہا ہے، جس کا تعلق سنجیدہ محبت، معاہدوں، قانونی معاملات اور دیرینہ رفاقتوں اور شراکت داریوں سے ہوتا ہے۔ یہ شراکت داریاں کاروباری بھی ہوتی ہیں اور جذباتی بھی۔ دوسرے لفظوں میں یہ گھر آپ کی ازدواجی زندگی سے خاص تعلق رکھتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے دیرینہ رشتوں کا جائزہ لیں، ان میں توازن اور ہم آہنگی یعنی کوآرڈینیشن پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سورج کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس وقت آپ کے پہلے گھر میں اور اس ماہ کی 21 تاریخ تک لگ بھگ یہیں رہے گا۔ پہلے گھر کا تعلق آپ کی ظاہری شخصیت، پرسنل امیجنگ اور آپ کی پہچان اور نئے جو آغاز کرتے ہیں، کن چیزوں کی آپ ابتدا کرتے ہیں، ان سے ہوتا ہے۔ اور سورج کی اس گھر میں موجودگی کی بدولت ان امور میں خوشگوار تیزی جو ہے وہ اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے توانائی، خود اعتمادی اور نئے آغاز کا جو ہے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھانے کی جتنی ہو سکے کوشش ضرور کیجیے گا۔ یہ اپنی شناخت کو سنوارنے، نکھارنے اور ذاتی منصوبوں پر توجہ دینے کا بہترین موقع ہے۔ عطارد اس وقت آپ کے 12ویں گھر میں ہے۔ اس ماہ کے دوران یہ آپ کے ذائچے کے 4 گھروں یعنی 12ویں، پہلے، دوسرے اور تیسرے گھر کی سیاحت کرے گا، یعنی اس کی اسپیڈ اسی طرح سے چلے گی۔ تو اس سے جنم لینے والی جو نظرات ہیں ان کے تحت آپ کی سوچ میں گہرائی آئے گی، گفتگو میں روانی آئے گی اور کمیونیکیشن جو ہے اس میں خاصی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ عطارد کے علاوہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ بھی آپ کے 12ویں گھر میں، جس کی وجہ سے اس گھر کی جو اگر دیکھا جائے تو پاور بڑھی ہوئی ہے، خاصا پاورفل ہوا ہے، اور اس سے متعلقہ جو امور ہیں ان میں بھی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور زہرہ جو ہے نا، اس کی وجہ سے آپ اپنے اندرونی جذبات و کیفیات اور پرانی جو یادیں ہیں ان پر غور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا آپ کو ایسا وقت میسر آ سکتا ہے۔ اپنے من کی دنیا کا جائزہ لیجیے گا اور خود سے محبت کرنے کا سفر شروع کرنے کی تیاری کر لیجیے گا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ سفر شروع کر دیجیے گا۔ مریخ اس وقت برج اصل میں موجود ہے، جو آپ کا 4تھا گھر ہے۔ اس گھر کو آپ کے خانگی امور، گھر کے ماحول اور گھر کے افراد کے باہمی تعلقات، خصوصاً آپ کے ساتھ تعلقات جو بھی ہیں، آپ کے ساتھ تعلق ہے اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ اب اس کو اگر دیکھا جائے تو مریخ جیسے سیارے کی جو موجودگی ہے اس کی بدولت یقیناً اس گھر کے معاملات میں تیزی دیکھنے کو ملے گی، لیکن ایسی ہی تیزی گھر والوں کے مزاج میں بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اس کے بعد یعنی یوں سمجھ لیجیے گا کہ ان کا غصہ، ذرا جلدی بھڑک جانا، بات بات پہ اریٹیٹ ہو جانا، کچھ اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس لیے ان سے بات چیت اور معاملات، کوئی معاملہ طے کرتے ہوئے صبر و تحمل اور خاصا کول ڈاؤن کر کے اپنے آپ کو اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کر کے تو پھر آپ نے بات کو آگے بڑھانا ہے، ورنہ پھر وہ غلط ہو جائے گی۔ تو بات سوچ سمجھ کے آپ کو کرنا ہوگی، معتدل بالکل رویہ اپناتے ہوئے گھر کے معاملات کو سدھارنے پر آپ کو توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ اگر آپ گھر کی تزئین و آرائش یا تعمیر و مرمت کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو 4تھے گھر میں مریخ کی جو موجودگی ہے وہ آپ کے لیے خاصی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مشتری اس وقت برج جوزہ میں ہے، جو آپ کا دوسرا گھر ہے۔ اس گھر کو مالی امور سے چونکہ منسوب کیا جاتا ہے، دوسرا گھر ہے نا، اس لیے اسے دولت کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ تو روپے پیسے کے علاوہ اس گھر کا تعلق آپ کے خود توقیری کے احساس سے بھی ہوتا ہے، اپنی عزت نفس سے بھی ہوتا ہے، یعنی اس بات سے کہ آپ خود اپنی کتنی عزت کرتے ہیں اور اپنی عزت نفس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ مشتری وسعت اور کشادگی کا سیارہ، لہٰذا اس گھر میں اس کی موجودگی یقیناً آپ کے مالی معاملات پر مثبت اثرات مرتب کرنے کا سبب بنے گی۔ مشتری اگلے ماہ تک اس گھر میں موجود ہے، لہٰذا جتنے ثمرات آپ اس کے سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیجیے گا۔ زحل اگر دیکھا جائے تو اس وقت برج حوت میں یعنی آپ کے 11ویں گھر میں موجود ہے۔ اس گھر کا تعلق آپ کے سوشل سرکل، سماج، جو آپ کے تعلقات ہیں ان کی استواری،
یعنی نیٹ ورکنگ، دوسروں کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے، اجتماعی سرگرمیاں، جوائنٹ وینچر جو آپ کریں گے یا ٹیم ورک جو آپ کریں گے، اور ان خواہشات سے ہوتا ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں۔ تو زحل کی یہاں موجودگی یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی سماجی زندگی اور دوستوں کے ساتھ تعلقات پر غور کیجیے گا، اور طویل المدتی جو اہداف ہیں ان پر کام کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ زحل کی دور اندیشی اور ڈسپلن ایسے کاموں میں آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یورینس اس وقت آپ کے پہلے گھر میں ہے۔ یورینس پچھلے 7 سال سے اسی گھر میں موجود ہے، اس کے متعلقہ جو معاملات ہیں ان میں ہلچل اس نے مچائی ہوئی ہے۔ اب یہ یہاں سے چونکہ رخصت ہونے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر گھر تبدیل کرنے سے پہلے یہ ایک بار پھر آپ کے پہلے گھر کا چکر لگائے گا۔ خیر وہ تبھی کی بات ہے جب یہ آئے گا۔ تو بہرحال اس کے یہاں قیام کے دوران آپ نے اپنی شناخت اور طرز حیات کے حوالے سے، یعنی لائف سٹائل جو ہے اس کے بارے میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتے ہوئے دیکھی ہوں گی۔ اب بھی آپ کو نئے تجربات اور تبدیلیوں کے لیے خود کو اوپن رکھنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے جو کچھ بھی آئے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایک آپ نے مائنڈ سیٹ بنا لیا اور پھر اس کے بعد کسی چیز پہ آپ نے توجہ نہیں دینا، ایسا نہیں کرنا آپ کو۔ نیپچون اس وقت آپ کے 11ویں گھر یعنی برج حوت میں موجود ہے۔ یہ آپ کے سوشل سرکل یعنی حلقہ احباب، نیٹ ورکنگ یعنی رابطوں کی جو استواری ہے، ٹیم ورک ہے آپ کا، اجتماعی سرگرمیاں جو ہیں ان سے چونکہ ریلیٹڈ ہے۔ نیپچون کی یہاں موجودگی آپ کو یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے خوابوں اور امیدوں پر توجہ دیں اور تخلیقی جو منصوبے ہیں ان میں ضرور حصہ لیجیے گا۔ پلوٹو اس وقت برج دلو میں یعنی آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہے۔ اس گھر کا تعلق آپ کی پیشہ ورانہ جو زندگی ہے یعنی آپ کے کریئر سے ہے، اس کے علاوہ اسے آپ کے سماجی مقام سے بھی، جو بھی آپ کا سٹیٹس ہے اس سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ پلوٹو گہری تبدیلیوں کا سیارہ ہے اس گھر میں، اس کی موجودگی کے دوران آپ اپنے کریئر اور سماجی حلقے کے حوالے سے غیر معمولی تبدیلیاں ہوتی ہوئی دیکھ سکیں گے۔ پلوٹو کو اس گھر میں بہت عرصہ چونکہ رہنا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ خود کو ایسی تبدیلیوں کے لیے تیار کر لیں جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسی جب تبدیلیاں آئیں گی تو آپ کو اس کو رزسٹ نہیں کرنا، بلکہ اس کو اپنے حالات کے مطابق، اپنے جو بھی سوچ ہے، آپ کی سکل ہے اس کے مطابق اس کو اپنے آپ کو اس سے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش۔ برج جوزا جیمنائی، یہ مکمل چاند جو ہے آپ کے 6 گھر میں چونکہ ہوگا، اور یہ گھر جو ہے آپ کی صحت اور روزمرہ کے معمولات سے جو ہے نا، ڈیلی ایکٹیویٹیز ان سے آپ یہ منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کی روشنی میں آپ کو اپنی صحت کے معمولات، عادات اور روٹین ورک پر جو نظر ثانی کرنے کا موقع مل سکے گا۔ آپ کا کوئی پروجیکٹ تکمیل کے مراحل میں داخل ہو سکتا ہے۔ جائے کار یعنی دفتر وغیرہ جہاں آپ کا کام ہے، جاب ہے، بزنس ہے، کاروبار کرتے ہیں، تو اس کے جو متعلقہ معاملات ہیں ان میں کسی قدر جو تناؤ کا سامنا ہو سکتا ہے، وہاں کو تھوڑا سا ہو سکتی ہے کشمکش۔ کسی ساتھی سے اختلاف کے نتیجے میں آپ کو بڑا فیصلہ بھی لینا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو ایسا بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ تھوڑی کلیش ہوگا، اختلاف ہو سکتا ہے، وہ نظریے کا ہو یا مفادات کا ہو، یہ وقت آپ کو پروو کر دے گا۔ زہرہ اس وقت چونکہ برج حمل میں جو آپ کا 11واں گھر بنتا ہے، اس گھر کا خصوصی تعلق آپ کے دوستانہ تعلقات کے ساتھ ہوتا ہے۔ زہرہ کی یہاں موجودگی اشارہ دے رہی ہے کہ یہ وقت دوستوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے اور نئے سماجی مواقع سے فائدہ اٹھانے کا ہے۔ محبت جو ہے اور دوستی، ان دونوں کے معاملات میں آپ کو خوشگوار لمحات جو ہے نا وہ دیکھنے کو مل سکیں گے۔ زہرہ کے علاوہ آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ عطارد بھی اسی گھر میں موجود ہے۔ جب عطارد برج حمل میں ہوتا ہے تو سوچنے، بولنے اور فیصلہ کرنے کے انداز میں تیزی، جرأت مندانہ جو معاملات ہوتے ہیں، آپ کے اندر جو ایگریشن آ جاتی ہے، تھوڑی سی حوصلہ آ جاتا ہے۔ براہ راست آپ کا جو دوسروں کے ساتھ معاملات کو ٹیکل کرنے کا بیہیویئر جو ہے نا وہ بلٹ اپ ہو جاتا ہے، اور فوری عمل دخل جو ہے نا وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو کچھ لوگ جذباتیت بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ ذرا ذہنی طور پہ اس کو کہتے ہیں بڑا شارپ بندہ ہے یار یہ، تو یہ اس طرح سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی انٹرنل جو صلاحیتیں ہیں ان کو یہ انڈیکیٹ کرتی ہے۔ تو عطارد چونکہ ذہانت، رابطے، سفر اور سیکھنے کا سیارہ ہے، اس لیے اس کا کسی بھی برج سے گزرنا مختلف جو ہے نا طرح کے طرز فکر اور بات چیت کا جو ماحول ہے وہ بنا دیتا ہے۔ عطارد کی برج حمل میں موجودگی کے تحت آپ نئے لوگوں سے ملنے، بات چیت کرنے اور گروہوں کا حصہ بننے کے حوالے سے جوش و خروش کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ آپ کی شخصی جو کشش ہے اور اثر انگیزی اس میں بھی اضافہ ہو سکے گا۔ آپ کے بات چیت کے انداز میں تیزی اور خود اعتمادی کا عنصر نمایاں ہوگا۔ آپ زیادہ اور براہ راست انداز میں جو ہے نا وہ بات چیت کر سکیں گے۔
اور بلا جھجک اپنے رائے کا اظہار بھی کر دیں گے، بلکہ بہت زیادہ شاید اس میں بولڈ بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، تو آپ کو تو ذرا دیکھنا ہے، ذرا حالات کے مطابق چلنا ہے، چاہے یہ جو آپ کی رائے کا اظہار ہے وہ چاہے وہ کتنا بھی وہ غیر روایتی کیوں نہ ہو، یعنی ایک روٹین ورک ہوتا ہے، تکلفات ہوتے ہیں، آپ تو سب کچھ توڑ وہ بلڈوز کر کے چل دیں گے آگے، کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بس جو ذہن میں آ گیا، جو بات آپ کو اچھی لگی آپ نے کہہ دی۔ تو یہ تو کچھ اچھی باتیں تھیں۔ اب ذرا تھوڑا سا اگر نیگیٹو چیزوں کی طرف دیکھا جائے، کچھ انسیڈنٹ ایسے ہو سکتے ہیں یا آپ کے اندر وہ کچھ چیزیں آ رہی ہیں، تو چونکہ عطارد جو ہوتا ہے وہ آپ کے برج کا جو کہ حاکم سے آ رہا ہے، تو حمل میں اس کی موجودگی کے تحت آپ جلد بازی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، یعنی آپ میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بس ادھر خیال آیا اور ادھر آپ نے پریکٹیکل ایکشن بلا سوچے سمجھے کر لیا۔ طویل المدتی جو اہداف ہیں آپ کے، جو فار دا لانگ رن آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے جلد بازی میں کیے گئے جو فیصلے ہیں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکیں گے، اس لیے جلد بازی سے بچ کر رہیے گا، بات کرتے ہوئے دوسروں کے احساسات کا خیال رکھیے گا، ورنہ آپ کی تیز زبان جو ہے یا تیز باتیں، ان کی کاٹ جو ہے وہ کسی کو بھی برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، بہت برے طریقے سے ان کو وہ جا کے لگیں گے، تو اس لیے ذرا احتیاط کیجیے گا۔ مریخ اس وقت جو کہ برج اسد میں ہے، جو کہ آپ کے ذائچہ کا تیسرا گھر ہے، اس گھر کو خصوصی طور پر کمیونیکیشن یعنی اظہار ابلاغ اور علمی ادبی مشاغل کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ حمل کی یہاں موجودگی آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ اب وقت ہے کہ آپ اپنی بات چیت میں جرأت مندانہ جو آپ کے اندر جو جوش و خروش ہے یا جرأت مندی ہے اس کو دکھائیے گا۔ نئے خیالات چونکہ پیدا ہوں گے، انہیں عملی طور پر جو ہے نا اپنانے میں آپ کو کسی جھجک کا جو ہے نا شکار یا تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وسعت اور خوشحالی کا سیارہ مشتری اس وقت آپ کے پہلے گھر میں ہے، مشتری پچھلے سال جون سے اس گھر میں ہے اور اگلے ماہ تک یہاں موجود رہے گا۔ اس کی یہاں موجودگی کے تحت آپ نے اپنی ظاہری شخصیت، وضاحت اور پرسنل امیجنگ میں بہت سی خوشگوار تبدیلیاں جو وہ نوٹ کی ہوں گی، دیکھی ہوں گی یا اس سے انجوائے کیا ہوگا۔ تو ذاتی نشو و نما کے حوالے سے آپ نے ترقی کے بہت سے مراحل طے بھی کیے ہوں گے۔ یہ کہا جائے کہ یقینی طور پہ یہ غلط بھی نہیں ہوگا کہ مشتری کی یہاں آمد کے بعد آپ کی زندگی ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اگلے ماہ مشتری آپ کے دوسرے یعنی دولت کے گھر میں داخل ہوگا اور آپ کے مالی خوشحالی میں اضافہ کرنے کے عمل کو جو ہے اس کا آغاز کر دے گا، اور اس کے لیے میں اگر ان ایڈوانس آپ کو کیا کہتے ہیں مبارک دے سکتا ہوں کہ یہ وقت ایسا اچھا وقت آنے والا ہے، تو مینٹلی آپ اپنے آپ کو تیار کر لیجیے گا۔ زحل اس وقت برج حوت میں ہے، جو آپ کا ذائچہ کا 10واں گھر بنتا ہے، یعنی کریئر کا گھر ہے۔ زحل کی یہاں موجودگی اشارہ دے رہی ہے کہ یہ وقت پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور مقاصد پر توجہ دینے کا ہے۔ محنت اور استقامت جو ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کو دیر پر کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ یورینس برج ثور میں یعنی آپ کے 12ویں، یعنی اس کو پھر آگے چلوں گا کہ یہ روحانی امور کا چونکہ گھر ہے، اس وقت ہے یورینس یہاں۔ یورینس پچھلے 7 سال سے یہاں موجود ہے اور اس کی یہاں موجودگی کے تحت آپ نے اپنی روحانی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہوں گی، بہت ساری چھپی ہوئی باتوں سے آپ واقف ہوئے ہوں گے۔ یورینس ابھی مزید کچھ عرصہ یہاں رہے گا اور اس سال جولائی اور نومبر تک یہ آپ کے پہلے گھر کا چکر بھی لگائے گا اور اس کے بعد رجت کا شکار ہو کر 12ویں گھر میں واپس آ جائے گا اور پھر پورے 7 سالہ قیام کے لیے آپ کے پہلے گھر کا مہمان بن جائے گا۔ جب تک یورینس آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہے، آپ باطنی تبدیلیوں اور روحانی بیداریوں کے جو سلسلے وہ دیکھتے رہیں گے۔ اس دوران آپ کو اپنے خوابوں پر خصوصی توجہ دینے کی جو وہ ضرورت ہے وہ پیش آ سکتی ہے اور آپ کو زیادہ توجہ بھی دینا چاہیے۔ ان خیالات پر، یہ ایسے خیالات ہوتے ہیں جو بغیر کسی ظاہری وجہ کے آپ کے اندر جو ہے نا وہ سوچیں جنم لیتے ہیں، یا اچانک سے اندر ایک فلیش ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات ایسے ہے، یہاں سے آپ کو روحانی اشارے بھی مل سکتے ہیں۔ نیپچون اس وقت جو کہ برج حوت میں، جو کہ آپ کا 10واں یعنی کریئر کا گھر ہے، نیپچون کی یہاں موجودگی کا پیغام یہ ہے کہ یہ وقت آپ اپنے کریئر میں تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کر لیجیے گا اور اپنے خوابوں کو حقیقت بتانے کے لیے اپنے وجدان پر جو ہے نا آپ کو بھروسہ کرنا پڑے گا۔ پلوٹو اس وقت برج دلو میں ہے، جو کہ آپ کا 9واں گھر ہے۔ 9ویں گھر کا معاملہ ہے، اس گھر کا تعلق عقائد و نظریات، اعلیٰ تعلیم اور بیرون ملک سفر سے ہے۔ پلوٹو کی یہاں موجودگی کے دوران آپ اس گھر کے امور میں گہری اور معنی خیز تبدیلیاں دیکھیں گے، جو کہ آپ کے آئندہ زندگی